अस्सलाम वालेकुम। रहमत रमज़ान A1 टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी होस्ट सना ज़िया आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा आज का प्रोग्राम मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें जो मेरे आज के मेहमान हैं मैं उनसे इंस्पायर हूँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि आजकल के दौर में आप देखते हैं जहाँ हर तरफ नाउमीदी है, हर तरफ हमारे लिए मसले मसाइल हैं। ये हमेशा जब भी मुझे उनसे बात करने की सादत मिली है, हमेशा ज़िंदगी का एक ऐसा रुख दिखाते हैं जिससे आपको एक नई सोच मिलती है। एंड ही इज़ ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक और हमेशा ऐसी बात करते हैं जो आसान फहम हो और आपको कोई ना कोई ज़िंदगी का एक नया सबक देती है। तो मैं आज अपने जो मेरे मेहमान हैं, पहले तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और इस प्रोग्राम में आने के लिए हमें टाइम दिया। तो वो पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर। तो चले दावत देते हैं इफ्तिखार इफ़ी साहब को। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? जी सना बहन, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके चैनल पर दोबारा आके, ख़ास तौर पे रमज़ान का ये जो टाइटल आपने स्टार्ट में चलाया ना, और इसका म्यूज़िक और इसका सारा बड़ा खूबसूरत था आपका, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी, आपकी गाइडेंस में ही करना है जो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी मैं यही जिक्र कर रही थी कि बड़े कम लोग हैं जिनसे आप बात करते हैं, तो जब भी बात करते हैं कोई नई बात सीखते हैं। और आज के हमारे प्रोग्राम का टाइटल भी यही है, दिल की बात। तो आज हमारी कोशिश है कि आपसे हमने जो भी बात करनी है ना, वो आपके दिल की बात सुननी है। जी बिल्कुल, मैं दिल की ही बातें करता हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आप जो जो मुझसे पूछें मैं आपको बता सकूँ। अच्छा, जैसे कि मैंने जब भी आपसे बात की है या जब भी अगर आपकी पोइट्री पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, तो मैंने हमेशा देखा है कि आपने बड़े आसान फहम अंदाज में ज़िंदगी का एक ऐसा तनाजुर पेश किया है जिसमें कुछ उम्मीद नज़र आती है, या ये कि कुछ ये होता है कि जो भी आजकल ज़ाहिर है लोग एक दूसरे के साथ हसद है, जलन है, उसको ख़त्म कर देने की बात है। तो क्या आप शुरू से ही हमेशा पॉजिटिव साइड देखते थे या विद पैसेज ऑफ टाइम आपका थिंकिंग पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है? जी सना, पहली तो बात यह है कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि पॉजिटिविटी ही सब कुछ है। और मस्बत अंदाज़े सोच, मस्बत अमल जो है वो ही आपको आगे लेके जाता है और तरक्की देता है और लोगों के दिलों में जगह भी बनती है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। दरअसल आपको ब्रॉटअप ऐसा होता है, आपकी एजुकेशन ऐसी होती है, आपके घर का माहौल ऐसा होता है जो आपको पुश करता है, धक्का देता है या रग़बत देता है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद हमारा जो रहन-सहन है वो 98 बल्कि 99% ऐसा है कि लोग अपने बच्चों को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं भी उसी सोसाइटी से क्योंकि हूँ, लेकिन एक घर की सारी तरबियत के अलावा एक चीज़ होती है जो मेरी शख्सियत होती है और उस पे बड़ा डिपेंड करता है। चूँकि मैं उस सारे जवानी से और उस दौर से गुजरा, तो ये बड़ी मुज़ोर भी होती है, इसके अंदर बहुत सारी झगड़े भी होते हैं, बहुत सारी इसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इसकी कबाहतें भी होती हैं, उन तमाम चीज़ों को लेके। लेकिन आज अगर कहीं मैं एनालाइज करूं तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं जब फर्स्ट ईयर में गया तो मुझे हमारे एक प्रोफेसर ने, टीचर ने कहा कि यार इंसान वही कुछ मुंतकिल करता है जो उसको माशरा देता है। मैंने उनसे कहा था कि सर मैं माशरे को वो नहीं दूंगा जो ये मुझे देगा, अगर इसने मुझे कुछ नेगेटिव दिया तो मैं इसको पॉजिटिव दूंगा। तो शायद वो वाली बात थी। लेकिन ये बता दूं कि तमाम लोग शुरू से बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन वक्त उनको बर्दाश्त करना, पॉजिटिव बिहेवियर और माफ़ करना सिखाता है। जी, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि वक्त सिखाता है। लेकिन इफ्तिखार साहब, जैसे ये डिपेंड करता है आई थिंक, और माशाल्लाह अल्लाह मियां ने आपको ऐसी शख्सियत दी है जो हमेशा मस्बत असरार डालती है दूसरों के ऊपर।
کیونکہ کئی لوگ ہیں جو اس کو نیگیٹو بھی لے لیتے ہیں، کئی لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو پازیٹیو وے میں، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو معاشرہ دے گا میں وہ نہیں دوں گا. اگر یہی سوچ ہر ایک بندے کی ہو جائے تو آئی تھنک معاشرہ کہیں سے کہیں ترقی کر سکتا ہے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. دراصل میں جو دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی فیس بک کے اوپر لوگ لکھتے ہیں کہ جی اس ملک کا اگر سسٹم بدلنا ہے نا تو روزانہ آپ 100 بندوں کو نا پھانسی دے دیں، یا بالکل اگر کوئی کرائم کر لے تو ہم ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ انو سرے عام پھانسی لاؤ. بالکل ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کہیں اس اصول سے ہٹ گئے ہیں. ہم نے ایک نیا اصول یہ بنا لیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خربوزے چور نو پھائے لا دیو. یہ والا بالکل مزاج نہ تو مسلمان کا اچھا ہے نہ انسان کا اچھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی جتنی سزا بنتی ہے وہ سزا اس کو دی جائے. تو ہمارے اندر کہیں سختی آ گئی ہے ہمارے رویوں کے اندر، اور بالکل ہم کہیں بہت کڑا فیصلہ کرنے لگ گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یار کسی بندے کو بھی جو سزا دی جائے وہ بڑی میکسیمم دی جائے. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معافی کا فروغ بڑا ضروری ہے، اور نرمی بہت ضروری ہے جو سوسائٹی کو لے کے آگے چلے گی. نہیں تو یہ محبت کا عنصر نکال دیں گے تو دنیا جنگل بن جائے گی. بالکل. اسی حوالے سے ابھی آپ کی پوئٹری بھی ہے جو آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں، آپ کی ایک نظم ہے محبت دان کر جاؤں، تو اگر آپ دو لفظ ہمارے ویورز کے لیے ہو جائیں تو. ہاں جی، وہ بڑی اچھی ہے. وہ ہے کہ محبت میں فنا لازم حقیقت ہے مگر سوچو، محبت میں فنا لازم حقیقت ہے مگر سوچو، یہ کوری زندگی بھی ایک دن انجام پائے گی، ہے کچی سانس کی ڈوری یہ ایک دن ٹوٹ جائے گی. میں اپنے سارے جذبوں کو اگر محدود بھی کر لوں، یہ چاہت اور محبت تاڑ کے رکھوں تجوری میں، فنا کو آ کے رہنا ہے. اگر اس زندگی کا موت ہی انجام ہے یارو، تو پھر کیوں نہ محبت بانٹ کے جیون گزاروں میں. کسی کی خواہشوں کو میں اگر انجام دے جاؤں، کسی مفلس کو میں آسودگی کا جام دے جاؤں، کسی مایوس کی امید کا سامان کر جاؤں، کسی کی مان کر جاؤں، محبت دان کر جاؤں. واہ، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں اس کے، اور بڑی گہری سوچ ہے. ابھی جیسے ہم رمضان کا ہی پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے رمضان میں ہے کہ آپ لوگوں کو دیں، تقسیم کریں، اور یہ کہ اچھائی کی بات کریں، تو آپ کی، مجھے ایسا لگتا ہے جب میں نے یہ سنی تھی، ایک تو آپ کے پڑھنے کا انداز بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، کہ آپ نے جو جو کہا گیا ہے کہ ایک بینگ اے مسلم ہمیں کرنا چاہیے، آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے لفظوں میں وہ پرو دیا ہے کہ کس طرح کرنا ہے، اور یہ کہ کتنا سمپل ہے یہ سب کچھ کر دینا جو کہا گیا ہے. دیکھیں جی، دراصل رمضان کی آپ نے جس طرح سے بات کی نا، پہلی تو بات یہ ہے، میں آپ کے تمام سننے والوں کو ایک بات بتا دوں کہ آج میں بل جمع کرانے گیا ہوا تھا بینک میں، اور یہ وہ، تو میں اس وقت بڑا روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے، تو میری انرجی کا لیول جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہوا ہے. اس کے لیے میں معافی چاہوں گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو سپیڈی بولنی چاہیے لیکن آپ بول نہیں رہے ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے ابھی پرسوں کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی رمضان کے اندر ہمیں جو ہے نا کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے. تو میں نے کہا یار رمضان میں بالکل اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے لوگوں کو جس طرح تم 11 مہینے ڈیل کرتے ہو. اس نے کہا نہیں یار رفیع صاحب، ہم تو یہ سنتے ہیں کہ رمضان کے اندر ایکسٹرا عبادت کرنی ہے، ایکسٹرا بانٹنا ہے. میں نے کہا نہیں یار، دراصل مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ 11 مہینے میں جیسا رہتا ہوں نا، مجھے رمضان میں بالکل ویسے ہی رہنا ہے. تو خیر اس کو بات میری سمجھ نہیں آئی. تو مجھے کبھی بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے رمضان میں کیا تبدیلی آتی ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے رمضان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. میں سوائے روزے کے نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ عام دنوں میں، اور روزہ صرف ایک اضافی چیز آ جاتی ہے. ادروائز میں 11 مہینے جیسا ہوتا ہوں رمضان میں ویسے ہی رہتا ہوں. تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار یہ تو بڑا کمال. میں کہا اس کو ذرا سوچئے گا کہ ایک مہینے میں آپ کو چینج کر لو اور 11 مہینے میں کچھ بھی کرتا پھروں،
تو بہتر یہ ہے کہ کہنا میں یہ صرف چاہ رہا تھا کہ 12 مہینے ایک جیسا رہنا چاہیے بندے کو, اور وہ صرف پازیٹیو جب سوچ رکھیں گے, پازیٹیو بیہیو کریں گے, پازیٹیو عمل کریں گے, تو آپ کو کچھ تبدیلی نہیں کرنی پڑتی, نہ رمضان میں, نہ محرم میں, نہ کسی اور مہینے میں. بے شک آپ نے بہت اچھی بات کہی. میں کمنٹس لینا چاہوں گی. ہمارے ساتھ مدیہ شاہ جی ہیں, سلام کہہ رہی ہیں آپ کو. تو وعلیکم ارے السلام ارے مدیہ ارے جی. مدیہ شاہ جی دی گریٹ. مدیہ شاہ جی ہماری پاکستان کی بہت بڑی فلم سٹار, بالکل. اور بڑی پیاری, بڑی نیک اور بڑی صوفیہ طبیعت کی حامل ہیں. بہت شکریہ مدیہ شاہ جی, سلامت رہیں. وہ کہہ رہی ہیں افتخار فی بھائی دا گریٹ. پھر انہوں نے کہا نائس ٹو سی یو ثنا ضیاء, لو یو, آئی لو یو ٹو مدیہ جی. تھینکس اے لاٹ. آپ کی اپریسیشن ملتی رہتی ہے, بڑی انکریجمنٹ آتی ہے. اور پھر وہ کہہ رہی ہیں نہیں جی, مدیہ بہت شاہ جی شکریہ کہہ جی رہی مدیہ ہیں جی. کہ بہت پیاری گفتگو اور ڈیپ تھاٹس, گریٹفل فیلنگس. ارے 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 میرے لیے مدیہ شاہ جی کے یہ سارے کمنٹس جو ہیں بڑے اہمیت کے حامل ہیں جی. میں تو ایک بڑا چھوٹا سا آدمی ہوں, اور بس وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بندے کا کوئی فلوک لگ جاتا ہے, تو میں وہ بندہ ہوں جس کا فلوک لگا ہوا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں, ماں سوائے اس کے کہ میں یہ کہوں گا کہ محبت جو ہے نا وہ سامنے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہے. تو وہ ثنا بہن ہو یا مدیہ بہن ہو, محبت ان کی آنکھوں کے اندر ہے, میرے اندر نہیں ہے, اور حسن جو ہے ان کی آنکھوں میں, میرے اندر نہیں ہے. ماشاء اللہ, آپ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو بھی آپ کی صحبت میں رہتے ہیں دے آر کیا کہ پریویلیجڈ ہے, کیونکہ ہر وقت انہیں آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس کے ساتھ ہی اصغر خلیل صاحب نے آپ کو السلام علیکم جی کہا ہے, اور ساتھ وعلیکم ہی انہوں السلام. نے لکھا ہے بالکل صحیح بات, سبحان اللہ, پیاری بات. اور ایک اور انہوں نے بہت یہاں لکھا ہے شکریہ. کہ سر کے بدلے سر, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, سزا ہے قصاص کی بھی اجازت ہے. جی سر, یہ تو بالکل ایک یہ تو وہ حقیقت ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن میں جب اپنے پیارے نبی کی زندگی میں دیکھتا ہوں تو وہ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں معافی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عورت جو کوڑا پھینکتی تھی اس کو بھی معاف کر دیا, اور جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہوئے جس کے اندر میرے آقا دو جہاں سرکار مدینہ کے حوالے سے جو چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو آنکھ کے بدلے آنکھ ضرور ہے, لیکن آنکھ کے بدلے معافی بھی دی جا سکتی ہے. اور پھر ہر اور صورتحال ہاتھ اور کے ہر بدلے, واقعہ میرا خیال ہے فرق ہے. ہاں, اور فرق کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں معافی کو زیادہ فروغ دینا ہے. ہمیں بہت زیادہ معاف کرنا پڑے گا. ہمیں اس سوسائٹی کو اگر سدھارنا ہے, اس کی بنیادیں اور بہتر کرنی ہے, اور اس کی رہن سہن, اس کی رہتل بہتل کو اور اگر سدھارنا ہے اور محبتوں کو رواج دینا, تو پھر ہمیں بہت زیادہ معافی دینی پڑے گی. اگر ہم معافی دینا چھوڑ دیں گے تو پھر بڑا صورتحال خراب ہو جائے گی. جی. اچھا, اب بات کرتے ہیں تھوڑی آپ کے ڈرامہ کی. آپ نے ایز اے رائٹر بڑے اچھے بہت ہی مشہور ڈرامے لکھے ہیں, جن میں سے آپ کا ڈرامہ جو ناگن ہے وہ بڑا ہٹ کیا تھا. تو وہ کیسے سوچ آئی, کیونکہ اس سے پہلے تو ناگن اور اس طرح کا کانسیپٹ دوسرے ممالک میں تو ہے, لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کا ڈرامہ نہیں لکھا گیا. دیکھیں جی, وہ ہمارے ایک دوست ہیں شاہ بلال صاحب, اور انہوں نے مجھے ایک دن بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس طرح کا ایک ڈرامہ لکھنا ہے. اور انہوں نے کہا جی بابر جاوید صاحب اس کو وہ ہیڈ ہوا کرتے تھے اس وقت جیو کے, تو ان سے ملاقات کروائی تو میں ملنے چلا گیا. اب شاہ بلال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بابر جاوید صاحب بھی بیٹھے ہیں, بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سر ہم ناگن پہ ڈرامہ لکھوانا چاہتے ہیں. میں نے کہا سر میں لکھ دوں گا. تو میں نے کہا یار لیکن یہ بڑا مشکل ہوگا میرے لیے, ہم ٹیلی فلم کر لیں. تو ایک ٹیلی فلم جس کے اندر ناگن آئی ہے اس نے بدلا لیا اور مار دیا, تو اس کا سیریل کیسے بنے گا. تو انہوں نے مجھے کہا, بابر جاوید نے کہا کہ نہیں سیریل نہیں, سوپ بنانا ہے. میں نے کہا جانے دیں یار بابر صاحب, خدا کا واسطہ ہے. ایک قسط میں ایک ناگن آئی, چلے اس کو میں نے ٹال دیا, 25-26 قسطیں تو چلے میں کر لیتا ہوں, بچا لوں گا زندگی حویلی والوں کی.
یا گھر والوں کی. 100 200 قسطیں کیسے ہوں گی؟ کہتے جی آپ کو کس لیے بلایا ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا یار اٹ از ہارڈ ناٹ ٹو کریک, کہ ایک ناگن ہمیشہ بدلہ لینے آئے گی لیکن وہ مار نہیں پائے گی, کیا کروں گا. تو پھر خیر وہ ڈیسیژن لیا, اور اس وقت بانو آپا زندہ تھی, تو بانو آپا کے پاس گیا, اور بانو کسی آپا سے میں نے کہا کہ بانو آپا ایسے مجھے آفر ہوئی ہے جیو سے کہ آپ نے ناگن لکھنا ہے. تو بانو کسی آپا نے مجھے کہا کہ لکھ. تو میں نے کہا آپا جی اس طرح کی چیزیں لکھنی چاہیے کہ ایک ناگن انسان بن جاتی ہے, اچھا داری. تو بانو آپا نے کہا جی وہ تو اس نے اے حمید صاحب نے اینک والا جن لکھا تھا, برمالیہ لکھا تھا, اور حکومت نے ان کو پرائٹ پرفارمنس بھی دیا تھا, تو یہ تو فینٹیسی لکھنا تو ایک باقاعدہ کام ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو پھر وہ بانو آپا نے جب تھپکی دی تو پھر اللہ کا شکر ہے وہ 8,500 منٹ آن ایئر گیا, اور 2.25 2.5 سال میں وہ ڈرامہ لکھتا رہا, اور پاکستان میں بہت سارے آرٹسٹوں نے اس میں کام کیا, فلم کے لوگوں نے کام کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت اتنی پذیرائی دی کہ میرا خیال ہے کہ شاید مجھے اپنا کوئی ریکارڈ توڑنے کے لیے یہ والا کچھ اور ہی کروں تو ہوگا, لیکن ناگن جتنا بڑا ہو چکا ہے اور جتنی اس کو پذیرائی مل چکی ہے تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی کہ میں نے آئندہ لکھنا کیا ہے. کوئی نہیں, آپ انشاءاللہ کوئی نیا موضوع ڈھونڈ لیں گے. ابھی آپ نے بانو آپا کی بات کی, اور آپ کو یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو اشفاق احمد صاحب اور ماشاءاللہ بانو آپا جیسی ہستیوں کا جو ہے وہ صحبت ملی ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے آپ کا جو طرز انداز ہے اس میں کوئی ایفیکٹ پڑتا ہے پازیٹیو وے میں؟ جی میں اپنی زندگی میں مجھے 26 سے 27 سال کی عمر میں بابا جی اشفاق صاحب سے ملاقات ہو گئی تھی. وہ اشفاق صاحب نکال دیں تو میں ایک لچا سا آدمی ہوں, اور ایک لفنگا سا ایک لفنٹر بندہ ہوں, اور لیکن جب آپ ان کی صحبت ایڈ کر لیتے ہیں, ان کی باتیں ایڈ کر لیتے ہیں, اور جس طرح سے میں نے ان کو اتنے عرصے فالو کیا ہے, تو پھر یہ والا افتخار ہی بنتا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو بہت ہے. میں دیکھیں, میں اگر میں فرسٹ ایئر میں کراٹے کیا کرتا تھا, شوتوکان کرتا تھا میں, تو میں آج بھی بہت اچھی کک مار لیتا ہوں, اور میں بہت اچھا پنچ مار لیتا ہوں, ننچ جس کو ننچکو کہتے ہیں بہت اچھا چلا لیتا ہوں. میں کچھ دوست تھے میرے, وہ شاطر تھے, شطرنج کھیلا کرتے تھے, میں شطرنج کھیلنے والوں میں بیٹھا ہوں. تو میں نے چھوڑ دیا, حالانکہ مجھے 20 سال 22 سال ہو گئے, لیکن میں بہت اچھا شاطر ہوں, بہت اچھی شطرنج کھیلتا ہوں. اور ویسے میں دیکھنے والوں کو بتاتا چلا جاؤں کہ لوگ کہتے ہیں نا وہ بڑا شاطر ہے گئے, شاطر کہتے ہیں شطرنج کے کھلاڑی کو, جس طرح اچھا. کرکٹ کے کھلاڑی کو کرکٹر کہتے ہیں. ہاں جی, جی جی. کرکٹ کے کھلاڑی اچھا. کو کرکٹر کہتے ہیں. تو لوگوں نے اٹھا کے شاطر کا مطلب نیگیٹیوٹی میں ایم ہی استعمال کر, وہ بڑا شاطر ہے. شاطر بالکل. کا مطلب ہوتا ہاں. ہے شطرنج کھیلنے والا. جی تو جی. وہ انہوں نے ایک نیگیٹو یوز کرنا شروع کر دیا نا. تو جس طرح ہم تانے دینے کے لیے کہتے ہیں تو بندہ ہے کہ نائی ہے, حالانکہ نائی تو ایک پیشہ اور بڑا اچھا پیشہ ہے یار. بالکل بالکل. تو ہم کچھ چیزوں کو بگاڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح جب میں بابا اشفاق صاحب کے پاس بیٹھوں گا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا, اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی وقت گزاروں گا, تو وہ میری ذات پہ ضرور اثر کرے گا. تو آپ کی کمپنی کا آپ کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. جی. اور ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی آپ نے بڑا اچھا ایک موازنہ کیا تھا اشفاق احمد صاحب کا اور مولانا طارق جمیل صاحب کا. بڑا ہاٹ ٹاپک اٹھا تھا, اور یہ کہ پھر اس کے اوپر جو آپ کا کمنٹ آیا تھا وہ ایک طرح سے وائرل بھی ہوا ہے, کیونکہ آپ نے جس انداز میں ان دونوں کی مماثلت اور جس انداز میں آتی کہ اس کا ایک طرح سے اس کا پورا ایک نچوڑ نکالا ہے. آئی تھنک وہ بڑا پازیٹیو ہے, اور میرا خیال ہے اگر آپ ہم سے شیئر کریں اس پلیٹ فارم سے تو دوسرے لوگوں کو بھی سننے کا موقع ملے گا. دیکھیں جی, میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ جب یہ آج سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے, مجھے میرے کچھ دوست ہیں, انہوں نے مجھے کانفرنس میں لیا, جی جی. اور انہوں نے مجھے کہا جی کہ مولانا طارق جمیل کے بیان پہ آپ کیا کہیں گے. تو میں نے ان سے کہا یار میں نے وہ بیان سنا نہیں ہے, لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل بڑے محتاط آدمی ہیں, تو بڑا محتاط بولنے والے ہیں, لفظوں کی حرمت کو بھی سمجھتے ہیں, سچویشن کو بھی سمجھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایسی بات کریں گے جو گھٹیا ہوگی یا بری ہوگی.
تو وہ وقت گزر گیا، میں نے ان کا بیان نہیں دیکھا. اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے جب معافی مانگ لی اپنے بیان پہ، تو ابھی کچھ دن پہلے پچھلے منگل کو میں نے وہ اتفاق سے وہ ویڈیو دیکھ لیا جس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ساری بات کی تھی قوم کے لیے. تو میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ مجھے اس کے اندر کچھ ایسا نظر نہیں آیا جس کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب معافی مانگتے. تو میں نے پھر اس ویڈیو میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ بابا جی اشفاق صاحب کے کچھ مخالفین میں ایک دو دفعہ بیٹھا، تو میں نے جا کے ایک دن اشفاق صاحب سے کہا کہ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ منافق ہیں. اور بابا جی اشفاق صاحب نے کہا کہ یار افتخار فی، میں تو واقعی خود اس عادت سے بہت تنگ ہوں، تو دعا کر میری یہ عادت چھوٹ جائے اور یار مجھے معاف کر دے. تو میں نے کہا کہ بابا اشفاق کی معافی اور مولانا طارق جمیل کی معافی مجھے ایک سی لگی، کیونکہ بابا اشفاق احمد کے ساتھ میں نے ایک فضول بات کی تھی اور گھٹیا لیول کی بات کی تھی، تو انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلا وجہ مجھے خوش کرنے کے لیے معافی مانگ لی تھی. تو مولانا نے بھی مجھے معافی مانگی ہے. تو وہ والی بات ہے. تو جب میں نے یہ ویڈیو بنا کے ڈالا، یہ میری ذاتی رائے ہے جی، میں پوز نہیں کر رہا، میں چیزوں کو ایسے ہی لیتا ہوں. تو وہ ماشاءاللہ لوگوں کو شاید اتنا پسند آ گیا کہ وہ کوئی 15 لاکھ کے قریب تو لوگ دیکھ چکے ہیں اس کو ابھی تک. جی اور ماشاءاللہ. میرے پیج کے اوپر بھی کوئی 6-7 ہزار لائکس پیج کے اوپر بھی آ گئے. تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ لوگ کس طرح سے محبت کرتے ہیں. دراصل اگر ہم اپنے علماء کی عزت نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا، تو ہمارا جو دین ہے اس کی صورت، اس کی شکل بھی شاید کچھ اور بن جائے اور ہم شاید اس سے دور بھی ہو جائیں. اور اگر ہم اپنے لیڈروں کی، وہ کسی بھی جماعت کا لیڈر ہو، میں نے آج تک کسی لیڈر کو گالی نہیں دی. مطلب کبھی آپ نے میری فیس بک پہ کوئی ایسا بیان نہیں پڑھا ہوگا، کوئی ایسا ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا. جس طرح باپ جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس طرح لیڈر ملک کا باپ ہوتا ہے، اور کوئی بھی لیڈر ہو. اور جس طرح باپ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح دین پہنچانے والے ہمارے علماء ہوتے ہیں. دیکھیں مجھے دین بہت زیادہ سمجھ آتا ہے، مجھے بہت کم کسی عالم کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ میں پڑھ لیتا ہوں، شروع سے پڑھنے کا شوق ہے تو چیزیں جانتا رہتا ہوں. اچھا میری زندگی کے مسائل ویسے بھی نہیں ہے کہ جی اینج کر لو تے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، اینج کر لو تے نماز. میں اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں. میں اجتناب کرتا ہوں کہ ایسی میری زندگی میں کبھی سچویشن نہ آئے کہ مجھے یہ پوچھنا پڑے کہ جی ایسے کرو تو نماز ہو جاتی ہے اور ایسے کرو تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. ہماری جس کو ہم عرف عام میں ناخواندہ لوگ کہتے ہیں، تو علماء کی تو ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اور خاص طور پہ اس طبقے کو تو بہت زیادہ رہتی ہے جو ناخواندہ ہوتا ہے. تو اپنے علماء کی عزت کیجئے اور ان کا احترام کیجئے. عالم کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی ڈیزگنیشن ہے جو ان کو ملتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو عالم ہیں، جو حق اور سچ جانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں. وہ بہت قابل تعریف ہیں، ان کی بہت زیادہ تعظیم ہونی چاہیے، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی انہی میں سے ایک ہیں. بے شک. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اب اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو آگے جاری کریں، میرے پاس کمنٹس آئے ہوئے ہیں. مدیہ جی بھی کا دوبارہ کمنٹ آیا، کاش کہ ساری زندگی رمضان کریم ہو جائے، آمین سم آمین. واہ واہ پھر واہ، آمین. جی تیمور ساجد صاحب ہیں، آسٹریلیا سے ہی ہیں. ان کا بھی آیا، السلام علیکم افتخار صاحب، مائی فرسٹ میڈیا پرسن آئی ایور میٹ ان مائی لائف اینڈ اٹ ہیز بین اے بلیس اسٹارٹ. اور پھر انہوں نے لکھا ہے ہی از اے تھورو جینٹل مین ماشاء اللہ. پھر ایک اور کمنٹ ہے سلامت کہ رہیے سر، بابا بہت جی کے شکریہ. چاہنے والے ہیں اب ماشاءاللہ، یہ خود ہی بابے ہیں. نہیں جی نہیں، ہاں جی میں بڈھا ہو گیا، چٹی داڑھی ہوگی تو بابا ہو گیا، اور ایسی بات نہیں ہے جی. دراصل سنا ہمارے یہاں ایک بڑا ایک عجیب رواج ہے. آپ دیکھیں کہ شاعر بھی یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شاعری شیئر کریں گے تو وہ غالب اور حافظ اور مومن کی زیادہ کرتے ہیں. افسانہ نگار جب تعریف کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اس افسانہ نگار کی کرتا ہے جس کو مرے ہوئے کم از کم 30-35 سال ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن بابوں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کرنٹ لوگ جو حاضر ہیں، جو موجود ہیں،
ان کے کام کی، ان کی شاعری کی، ان کی ایکٹنگ کی، ان کی سنگنگ کی، ان کے ہنر کی تعریف کی جائے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور میں تو کم از کم یہی کرتا ہوں کہ میرے ارد گرد جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کا شعبہ کوئی بھی ہو، میں ہمیشہ ان کو تھپکی بھی دیتا ہوں اور ان کی تعریف بھی کرتا ہوں. جی کچھ اور کمنٹس بھی ہیں. مدیہ جی کہہ رہی ہیں گریٹ لیجنڈز اشفاق احمد صاحب اینڈ بانو قدسیہ میں اللہ پاک گرانٹ دیم ہر پلیس ان جنہ آمین ثم آمین. آمین جی آمین ناہید آمین. فردوس ضیاء صاحبہ کہہ رہی ہیں آئی ایم یور بگ فین, یو آر دا بیسٹ. پھر نازیہ جلال کہہ رہی ہیں ویل ڈن گڈ. مدیہ جی کہہ رہی ہیں افتخار بھائی ویل ڈن. نادیہ علی کہہ رہی ہیں بہت ماشاء شکریہ. اللہ کیسے ہیں آپ, چکر جی چھولے میں بالکل سپر. ٹھیک ہوں نادیہ جی. بہت شکریہ. چکر چولے کی تعریف کا بھی شکریہ نادیہ جی. جی اب چکر چھولے کا ذکر آ ہی گیا تو اس میں سے کچھ سنائیں. کل ساری دنیا مدرس ڈے پر مطلب سیلیبریٹ کر رہی تھی اور آپ نے باپ کی محبت میں بڑا اچھا اپنے بک جو چکر چھولے ہے اس سے کچھ سنایا تھا, تو ہمارے ایون ٹی وی کے ویورز کے لیے بھی کچھ ہو جائے. مجھے کتاب منگوانی پڑے گی. چکر چھولے اس وقت میرے پاس ہے نہیں, تو اچھا تو میں چلیں ضرور جب تک وہ سناتا ہوں. آتی ہے ہم تب تک پوچھ لیتے ہیں. جب آپ نے چکر چھولے لکھی تھی تو مطلب آپ کے ذہن میں کیا تھا, آپ یہ چاہتے تھے کہ اب آپ کی زندگی جو واقعات ہیں وہ لوگوں تک پہنچے یا کوئی ایک میسج تھا جو آپ کنوے کرنا چاہتے تھے؟ نہیں 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 نہیں, چکر چھولے میں نے لکھی نہیں ہے, اچھا یہ میں نے کمپائل کی ہے. یہ دراصل میں بہت عرصے سے فیس بک کے اوپر جو بھی کچھ اچھا مضمون بنتا ہے وہ ڈال دیتا ہوں فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومن بینگ. تو ہوا یہ تھا کہ میرا پچھلے 2018 کے دسمبر میں میرا ویزا لگ گیا یو کے کا. اچھا میں نے اپلائی کیا, میرا ویزا لگ گیا. اب جب لگ گیا تو دوستوں نے کہا جی کہ تو سردی بڑی ہے تو آپ ذرا لیٹ آئیے گا. اب میں نے کہا یار میں اچھا ایک تو میں یہ سوچتا رہا کہ میں یو کے جا کے کروں گا کیا, میں کتنا گھوم لوں گا, کتنے دن گھوم لوں گا. 6 مہینے کا ملٹیپل ویزا تھا میرے پاس. میں نے پھر کیا کیا کہ ایک دن میرے ذہن میں آیا اور میں نے کتاب کمپائل اس لیے کر لی کہ یہ جو مضمون میں نے ابھی فیس بک پہ ڈالا ہے جو پڑھ کے, یہ پہلے بھی ڈالا تھا, یہ اس وقت وائرل ہو چکا تھا ان ریٹن فارم میں نا, تو لوگ اس کو اشفاق صاحب کے نام سے شیئر کر رہے تھے, مرشد کو, جو میرا وہاں سے میرے ذہن میں کلک ہوا آئیڈیا. میں نے جب اس کو وہ کیا کمپائل کیا تو وہ ایک ہماری بہن ہے انم حیدر اور بڑی پڑھی لکھی ہیں, ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا انگلش میں. تو یہ کتاب میں نے نہیں لکھی, یہ حالات نے بنا دی. تو یہ دراصل یہ کتاب یہ میرے پاس آ گئی چکر چھولے, جی اور جی علی نے لا کے دی ہے ابھی. دراصل یہ تھینک یو. کتاب میں دیکھنے والے آپ کے سن کے مزہ لیں گے. یہ بات میں نے اپنی دوسری کتاب یو کے یاترا میں لکھی ہے کہ میں نے چکر چھولے لکھی نہیں ہے, یہ تو میں نے کمپائل کیا تو میرے مضامین میں, تو ان میں سے میں نے 30-35 جمع کیے اور اس کی کتاب چھاپ دی. اور وہ چھاپی بھی اس لیے کہ میں یو کے جانا سی, تو میں کہ اتنے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی کہ چلو یار کتاب چھاپ لو. تو یہ اور بس کتاب وہ ہٹ ہو کتاب گئے. نہیں ہے جس کو میں نے پلان کر کے, ہاں وہ ہٹ ہو گئی تھی. تو یہ زندگی میں یہ ہوتا ہے. میں آپ نے کہا کہ اس میں سے کچھ سنائیں, تو باقی یہ بڑا اچھا لگے گا اگر میں کچھ سناؤں گا. اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں, لیکن ایک مجھے آج سنانا ہے. 162 پیج. اچھا جی کہاں رکھوں, یہاں رکھتا ہوں. یہ جی میری کتاب ہے جی چکر چھولے, اور اس کا ایک مضمون ہے داسی. 2 جولائی سن 2000 کی دہکتی رات تھی. بالائی منزل کا کمرہ تھا. سخت سردی کے موسم میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی. دبیز لباس, میک اپ, پھولوں کے گجرے, حبس زدہ گرم ہوا جو چھت کے پنکھوں سے آ رہی تھی. پسینے میں شرابور دلہن سیاں جی کی آمد سے خوفزدہ سہمی ہوئی
موسمی حالات سے لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ دلہن جس گھر سے آئی تھی وہاں پیسے کی ریل پیل تھی، گھر میں ونڈو اے سی لگا ہوا تھا جس کی کولنگ سے بچنے کے لیے وہ رات کو کمبل اوڑا کرتی تھی، مگر سسرال میں گرمی میں تپتا ہوا بالائی منزل کا کمرہ اور 10 سال بڑا شوہر اور اس کا انتظار۔ کمرے کی 2 کھڑکیاں جن کے چاروں پارٹ باہر کی جانب کھلے ہوئے تھے اور گھر پر سجے برقی کمکموں کی جلتی بجھتی روشنی کمرے میں عجب سما پیدا کر رہی تھی۔ کمکموں کی رنگ برنگی روشنی پنکھوں کے پروں پر سے ٹکراتی پروں پر پڑتی، چند ساتھ قرار بصارت پیدا کرتی اور غائب ہو جاتی۔ چند ثانیے بعد روشنی کا یہی عمل شروع ہو جاتا۔ دلہن دنیا سے پرے سپنوں کے دیس میں خوابوں کا محل سجائے بیٹھی تھی کہ ایک دم اماں کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے، بیٹی اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، کوئی شکایت نہ ہو تمہارے میاں کو تم سے۔ دلہن عزم کیے بیٹھی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے شوہر، ساس سسر سسرال والوں کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گی، اپنی خدمت اور محبت سے سب کا دل جیتوں گی۔ دلہن انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور 32 سالہ دولہا داخل ہوا۔ بعد از سلام دولہا نے چند رسمی جملے بولے، منہ دکھائی میں انگوٹھی پہنائی اور پہلا حکم صادر فرمایا، سنو، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اب منہ دھو کر کپڑے بدلو اور فجر کی نماز ادا کرو۔ اس پہلے حکم کے بعد دولہا نے نماز ادا کی اور اس کے بعد دلہن نے میاں کی تقلید کی۔ یوں نئی زندگی کا پہلا دن گزر گیا۔ ولیمے والے دن میاں جی نے فون پر اشفاق احمد صاحب سے بات کروائی اور حکم دیا، دلہن کی بات کروائی، حکم دیا کہ اشفاق صاحب سے کہو کہ کوئی ایسی بات کہیں جو صرف میرے لیے ہو۔ دلہن نے ایسے ہی اشفاق صاحب کو بول دیا۔ اشفاق صاحب بڑے کمال کے بندے تھے، فون پر دلہن سے کہا کہ تو بہت خوش قسمت ہے، تجھے بہت اچھا شوہر ملا ہے، اسے خرچہ مانگ کر تنگ مت کرنا اور اس کی خدمت کرنا، یہ تیرا مزاجی خدا ہے۔ بابا اشفاق احمد کی نصیحت تھی یا دلہن کی ماں کی تربیت، یہ تو خدا جانے، پر دلہن نے تابع داری کی انتہا کر دی۔ دلہن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اکھڑ مزاج بھی ہے، مگر وہ شادمان تھی، خوش تھی اور پرعزم بھی۔ شادی کے بعد اسے معلوم ہوا کہ شوہر کی تنخواہ صرف 3000 روپے ہے۔ اس گھر کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ منہ ڈھانپو تو پیر ننگے اور پیر ڈھانپو تو سر ننگا ہو جاتا۔ شوہر تو بہت پیار کرنے والا تھا مگر غصے کا بہت تیز تھا۔ ساس فرشتہ صرف تھی، سسر ولی صرف، نند محبت کرنے والے، دیور جیٹ بہت عزت کرنے والے تھے، بس کمی تھی تو پیسے کی۔ دلہن نے ٹھان لی کہ ہر اچھے برے وقت میں میاں کا سہارا بن کر رہے گی۔ میاں کو نوکری کے ساتھ ساتھ اداکاری اور کتابیں پڑھنے کا شوق بھی تھا۔ نوکری کے بعد پی ٹی وی سینٹر میں خوار ہونے کے بعد جب میاں جی رات کو گھر آتے تو دلہن خدہ پیشانی سے پرجوش استقبال کرتی، گرما گرم کھانا پروستی، بس کھانے کے دوران چند باتیں ہوتی، پھر میاں جی لائبریری سے کوئی کتاب اٹھاتے اور پڑھتے پڑھتے سو جاتے۔ دلہن کتاب بند کر کے شیلف پر رکھتی، میاں جی کا لٹکتا بازو بستر پر رکھتی، یہ معمول تھا۔ پہلا سال بہت مشکل سے گزرا کیونکہ پیسے کی کمی تھی، مگر صابرہ شاکرہ نے پہلی گرمی اور سردی گزار لی تھی۔ دوسری گرمی شروع ہو چکی تھی، جون کا مہینہ تھا، اللہ نے گود بھر دی اور پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ دادا جان نے پوتے کا نام علی رکھا۔ میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے، تو یہ کہیں ڈسٹرب تو نہیں ہوں گے آپ کے دیکھنے والے؟ جی نہیں، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ کہ اب مجھے ٹائٹل سمجھ آ رہا ہے، داسی۔ اچھا، دراصل یہ میں پورا نہیں سنا پاؤں گا، میرا خیال آگے کیونکہ 2 صفحے اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، 3 صفحے ہیں، تو یہ آپ کے دیکھنے والے ابھی جن کا انٹرسٹ بن گیا، اچھی بات ہے، میں جب داسی ریکارڈ کر کے لگاؤں گا فیس بک پہ تو وہ دیکھیں گے۔ دراصل میں نے دیکھا نہیں، مضمون لمبا تھا، چھوٹا مضمون ہوتا تو میں اس کو پڑھ دیتا تو زیادہ ویسے اچھا بھی لگتا۔ ابھی روزہ ہے آپ کا، تو میں سمجھ سکتی ہوں، تو کوئی نہیں، آپ اس کا لبے لباب ہمیں سمجھا دیں۔ یہ سمپل جی، میں نے اپنی بیوی کو ٹریبیوٹ دیا 19 سال کی شادی کے بعد۔ میں غریب آدمی تھا اور وہ میرے ساتھ وہ رہی، اور آج جتنی سہولتیں ہیں میرے پاس اور جو کچھ ہے اللہ کا دیا اور لوگوں کی محبت سے ہے،
میرے ماں کی دعا سے ہے، تو آج وہ راج کرتی ہے. لیکن اس جی کی جی ایک لائن بڑی خوبصورت ہے کہ عجیب سی بات ہے کہ ہر داسی عورت ہوتی ہے لیکن ہر بیوی داسی نہیں ہوتی. بالکل بالکل، بڑی تو میری خوبصورت بیوی بات ہے. نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، اور میں آج جاؤں اس میں میرے ماں باپ کی دعائیں سب کچھ ہیں، لیکن میری بیوی نے بڑا سپورٹ کیا مجھے میرے ساتھ. تو وہ گھر جس میں بیوی آپ کی سپورٹر بن جائے اور اپنی محبت لٹا دے آپ پہ، اور کچھ کڑا وقت، کوئی سختی، کوئی تکلیف آپ کے ساتھ برداشت کر لے، جو کہ ہمارے یہاں 95-96% گھروں کی کہانی ہے. پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح ہم متوسط گھرانوں سے آتے ہیں، تو جب بیویاں شوہروں کو سپورٹ کر جائیں تو پھر ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. پھر ناگن بھی لکھا جاتا ہے، پھر افتخار رفیع کتاب بھی لکھتا ہے، اور پھر افتخار رفیع لوگوں سے انٹریکٹ بھی کر سکتا ہے. بالکل، میرا خیال ہے آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اصل میں گھر اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ گھر جو ہے وہ عورت بناتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جی جی عورت کا صبر اور جو تحمل ہے وہی آگے پھر خاندانوں کو، اچھے خاندانوں کو جنم دیتا ہے. تو بڑے اچھا تھا یہ جو آپ نے کہا. اب چلتے چلتے میں چاہوں گی، بڑی سیریس باتیں کر لی ہم نے. آپ نے اداکاری اب زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ کہ آپ کا ایک کردار جو بڑا مشہور تھا وہ تھا گلو بادشاہ. ہوں تو کیسا آپ جب وہ کر رہے تھے تو کیسا آپ نے انجوائے کیا اس کو؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نہ انجوائے کرتے تو ہم جیسے ناظرین کو بھی وہ اچھا نہ لگتا. تو اس کا بھی کوئی ڈائلوگ ہو جائے چلتے چلتے تو. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ چکر چھولے لے کے جا رہا تھا میں یو کے. اس سے 5 دن پہلے کاشف نثار صاحب نے مجھے کال کی، اور میں نے 5 دن میں ڈرامہ ریکارڈ کروا دیا، اچھا. اور شغل شغل میں ریکارڈ کروایا تھا، وہ ہٹ ہو گیا. میں نے اس میں جی کوئی محنت نہیں کی تھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کو پتہ ہے، آپ شاید کوئی ہانڈی بڑے دل سے پکاتی ہیں تو میاں کہتے ہیں یار آج مزہ نہیں آیا ہانڈی کا. جی. اور کئی دفعہ آپ ویسے پکا کے رکھ دیتی ہیں تو میاں کہہ رہا ہوتا ہے بیگم آج آج کھانا بہت دل سے اچھا نہیں تھا. پکائی. تو وہ جب میں نے ایکٹنگ دل سے کی تھی، بہت سارے راؤں میں اس طرح کی وزیرائیں نہیں ملی، لیکن اللہ نے جب عزت دینی ہوتی ہے نا تو وہ وہاں لے آتا ہے اس جگہ پہ. تو جی گلو جی بادشاہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعی عزت دی. انکار ڈرامے میں جو ہم پہ چلا، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے مالک اور چاہنے والوں کا. ڈائلاگ تو خیر ویسے مجھے یاد نہیں تھا، لیکن اس کا ڈائلاگ بہت اچھا تھا کہ کامریڈ صاحب، بہو بیٹی کے لیے چیز کا لفظ غیرت مند نہیں لگاتے، آئندہ مت بولیے گا. کچھ ایسا سا تھا کچھ. واہ جی واہ. تو اب ماشاءاللہ اتنے ہٹ کریکٹر آپ کے ہو رہے ہیں، اور یہ کہ اب میں سمجھوں کہ آپ آگے بھی اپنی جو اداکاری کے جوہر ہے وہ مختلف جلدی دکھائیں گے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی ڈرامے میں یا فلم میں جی آنے جی کا میں کچھ ہے؟ جی ابھی تو کرونا کے بعد تو فلم اور تھیٹر تو بہت دیر لگے گی بنتے ہوئے، شاید 2-3 جی سال جی، لگ جائیں گے اس کو یہ تو ہے. ریوائو کرتے ہوئے. لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ایکٹنگ کروں، اور جس طرح گلو بادشاہ جیسا رول تھا، اور کیونکہ اتنے لوگ جی جی محبت کرتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں مجھے دیکھنا، تو میں ضرور نظر آنا چاہوں گا اپنے چاہنے والوں کے لیے. ویسے بھی ادب کے شعبے میں یا ایکٹنگ کے شعبے میں، آرٹس کے شعبے میں کبھی بھی وہ لوگ نہیں آتے جن کو خود نمائی کا شوق نہ ہو. اور میں بھی اس لیے آیا تھا کہ مجھے خود نمائی کا شوق تھا، اور خود نمائی کا شوق شاید قبر کی دیوار تک میرے ساتھ رہے گا. اس میں کمی ضرور آ سکتی ہے. اب پہلے کی طرح نہیں. سب پہلے تو آیا تھا نا کہ ایکٹنگ نہ ہوئی تھے مر جاؤں گا پتنی کی ہوئے گا. لیکن آہستہ آہستہ جب تبدیلی آتی ہے، وقت آپ کو کہاں سے کہاں لے آتا ہے، تو وہ والی بات ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ضرور نظر آتا رہوں اور لوگ مجھے دیکھتے رہیں جب تک میں جی ہوں. جی بالکل. انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ آپ اسی طرح ہمیں نظر آتے رہیں، ہم آپ سے سیکھتے رہیں. چلتے چلتے بس میں اینڈ میں جلدی سے کچھ کمنٹس لے لیتی ہوں، پھر ورنہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نادیہ علی کہہ رہی ہے چکر چھولے سپر. نادیہ علی نے کہا واؤ بہت شکریہ. اگین. چٹا خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت. مدیہ بہت شادی کہہ شکریہ. رہی ہیں مائی فیوریٹ بک چکر چھولے آف افتخار عفی بھائی. بیوٹیفل رائٹر، مدیہ ڈائریکٹر، مدیہ ایکٹر جی بہت عفی شکریہ. بھائی. بہت شکریہ مدیہ جی، بہت شکریہ. ناہید فردوس ضیاء صاحبہ کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ. بہت شکریہ ناہید چلے جی، سلامت رہیے. جی جی
اب میں نے آپ کا بڑا سارا ٹائم لے لیا. آپ نے شروع میں کہہ دیا تھا مجھے روزہ لگ رہا ہے, لیکن یہ کہ آپ سے بات کر اتنا اچھا لگتا ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. ابھی بھی بڑی ساری باتیں ہیں, لیکن یہ کہ انشاءاللہ وہ پھر ہم نیکسٹ سٹنگ میں کریں گے. تو چلتے چلتے ہمارے ویورز کے لیے کوئی میسج. جی میں ضرور میسج دوں گا جی, اور میں اپنے بابا جی کی بات کے بغیر کبھی کوئی اپنا انٹرویو ختم نہیں کرتا. اور وہ یہ تھی کہ ہمارے بابا جی جب چھوٹے سے تھے اشفاق صاحب, تو وہ ایک گاؤں ہے, مختصر گاؤں انڈیا میں, وہ وہاں رہتے تھے اور سین میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے میری ماں نے ککڑ پال رکھا تھا, وہ اس مرغے سے بڑی خصوصی محبت کرتی تھی, اور وہ بک بھر کے مٹھی بھر کے لاتی تھی اور اس چونچ کے نیچے دانے رکھ دیا کرتی تھی, اور وہ بڑی سہولت سے سر جھکا کے کھا لیا کرتا تھا. کہتے ایک دن ہوا یہ کہ بیبے بک بھر کے دانوں کی لائی ہیں مٹھی بھر کے, اس کی چونچ کے نیچے رکھنے لگیں, تو اس مرغے نے ٹھونگ مار دی, چونچ مار دی, جی اور جی چھٹا لگا اور سارا دانے بکھر گئے سین کے اندر. تو بیبے تو کہتا کمرے میں چلی گئی. کہتے ہیں کہ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مرغا کبھی دائیں جاتا, کبھی بائیں جاتا, کبھی مشرق جاتا, کبھی مغرب جاتا, ایک ایک دانہ چگتا رہا. وہ تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا. تو میں اچھا اپنے دیکھنے والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوستو, اگر ہم انسانوں کو تکبر کی, طمع کی, لالچ کی, غصے کی ٹھونگے ماریں گے, تانے ماریں گے, تانوں کی ٹھونگے ماریں گے, اور ان سے تکبر کے ساتھ ملیں گے, تو ہم اس مرغے کی طرح تھک جائیں گے جو بیبے کی ہاتھ پر چونچ مار کر پھر راندے درگاہ ہو گیا اور دائیں بائیں گھومتا رہا, اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا. تو اس لیے ہمیں انسانوں سے محبت کرنی ہے, ان کو خصوصی طور پہ معاف کرنا ہے, اور انہوں گلے لا کے جفی پا کے ٹھیک کرنا ہے. تو ان کو انسانوں کو تکبر, طمع, لالچ, غرور کی ٹھونگے مت ماریں, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رزق اس طرح ہی تنگ کر دے گا جیسے اس مرغے کو تھکا دیا تھا رزق کے پیچھے. یہ میرا پیغام ہے. جی, بہت خوبصورت پیغام ہے, بہت ہی اچھی باتیں. امید ہے جس طرح میں نے یہ پروگرام کرتے ہوئے آپ کی باتوں کو انجوائے کیا, آپ سے سیکھا, اسی طرح میرے جتنے بھی ویورز ہیں انہوں نے بھی ان آپ کی باتوں سے محظوظ ہوئے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے میں الوداع چاہوں گی. ونس اگین تھینک یو سو مچ افتخار بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اتنے مصروف بہت ہیں, اور یہ کہ میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم تنگ کرتی رہتی ہوں, اور آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمیں ہمیشہ ٹائم دے دیتے ہیں, تو بہت بہت شکریہ. ٹل بہت دین شکریہ کیپ. جی. A1 ٹی وی دیکھنے والوں کو سب کو جی جی, بہت شکریہ. سلامت رہیے, اللہ آپ کو, آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. Please keep watching and keep supporting A1 TV. Thank you.